बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, 1965 की जब जंग हुई, पाक भारत जंग हुई, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि उन्होंने जो है ना वो सब्ज और सफ़ेद चोलों वाले जो बाबे हैं उनको देखा जो बम जो है वो पकड़ रहे हैं। और यही कहानी हमने भारत की तरफ से भी सुनी। एक इंटरव्यू में देख रहा था तो उन्होंने कहा ये वो बाबा जी हैं जिन्होंने भारत की तरफ से जो है वो पाकिस्तानी बम पकड़े। तो आज मेरा सवाल यह उसामा साहब से पूछूंगा, ईरान मुकद्दस सरजमीन, इतनी बड़ी हस्तियां, इतनी बड़ी हस्तियां जिनका रूहानी लेवल शायद मैं और आप जो है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, उस सरजमीन पर हमला होता है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ईरान के जराए के मुताबिक 550 और जो आजाद जराए हैं उनके मुताबिक 900 से 1000 बंदा इस वक्त शहीद हो चुका है। टॉप की लीडरशिप शहीद हो चुकी है। आखिर रूहानी ताकतों ने इंटरवीन क्यों नहीं किया? क्यों ईरान में इतनी तबाही हुई? रूहानी ताकतें जो सर जोड़े बैठी थी, जो मामला पूरा हर एक रूहानी लेवल होता है, एक रूहानी बंदे की ड्यूटी होती है जिसने सारे मामलात को देखना होता है और वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको साइन ड्यूटियां होती हैं। आखिर वो क्या वजह बनी कि ईरान में इतनी बड़ी तबाही हुई, इतनी बड़ी रूहानी हस्तियां मौजूद होने के बावजूद? ये मामला है क्या रूहानी सिस्टम में फेल तो नहीं? खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, ये नहीं कहूंगा कि रूहानी सिस्टम फेल हुआ, लेकिन सवाल यह है कि रूहानी ताकतों ने ये इतनी ज्यादा तबाही होने क्यों दी? मेरे साथ मौजूद है वेरी फेमस रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, बिजनेस कंसल्टेंट, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर। उसामा साहब, इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, आपको याद होगा मैं कई दफ़ा इसको अर्ज कर चुका हूँ कि आप लोगों को अभी इस्लाम जो है वो सही उसकी पहुँच या उसका इदराक अभी नहीं हुआ। ये आगे ये जंगें ये आपको जैसे कहते हैं मुस्तकबिल का मुसलमान दे के जाएंगी। जो मुसलमान पूरी दुनिया पे राज करेगा, जो इस्लाम पूरी दुनिया पे राज करेगा, वो इस्लाम इन जंगों के अंदर, इनकी राख के अंदर से निकलेगा। अब यहाँ दो तीन बातों को आप समझ लें। पहले तो यह है कि रूहानी दुनिया की जो मामलात हैं, आपको पता है कि B-2 बॉम्बर के साथ 145 जहाज का भी उन्होंने जिक्र आया है कि 145 जहाज उनकी रखवाली के लिए थे और B-2 बॉम्बर्स भी चले। तो अब तक तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था ईरान में, न्यूक्लियर फैसिलिटीज ये वो क्यों नहीं खत्म हुई? 145 जहाज, B-2 बम्बर्स, पता नहीं क्या कुछ कहानियां सुना रहे हैं। तो वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज क्यों नहीं खत्म हुई ईरान की? जवाब दें आप। फिर आप लोग क्या चाहते हैं कि वो आपको सब कुछ सब नजर आए जो भी होना है। दूसरी बात यह है कि रूहानी जो दुनिया काम करती है वो बंदों ही के जरिए काम करती है। वो ये नहीं होता कि खुद मैदान में उतर आते हैं। वो आप ही के दिल में डाल, आप ही को जरिया बना, अच्छे और बुरे दोनों ही को इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं होता कि सिर्फ अच्छों को इस्तेमाल करते हैं, अपने काम में वो दोनों को ही लगाते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने इस जमीन पे भी दोनों ही उतारे हुए, शैतान भी और इंसान भी, दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। और आप लोगों को भी जन्नत में ले जाने में शैतान का भी बहुत बड़ा किरदार है। वो ना अगर इतना कभी मनहूस और खबीस ना हो तो आपको जन्नत की खूबसूरती जो है वो नजर ही ना आए। ये ऐसे ही है जैसे अंधेरा है तो रोशनी की कदर है, भूख है तो प्यास की, वो जैसे कहते हैं प्यास है तो वो पानी की कदर है। तो इसी तरीके से भूख और उसमें सैर होने की, इस सारे फंक्शंस के दरमियान दोनों चीजें ही जरूरी हैं। अब रूहानी दुनिया जो काम करती है वो डिफरेंटली काम करती है। उसमें बंदों की इम्तिहानात होते हैं, बंदों के मामलात होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर खामनाई साहब हैं तो खामनाई साहब की टेस्ट होंगे, इनको अपने टेस्ट देने हैं, इनको अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करना है। और इसी तरीके से फिर इंसान है, कहीं ना कहीं चूक जाता है। तो फिर जब रूहानी कुव्वतें किसी को उठाना चाहती हैं तो उसको इज्जत नाम मर्तबा दे देती हैं, और जब किसी को गिराना चाहती हैं तो बस फिर उसका नाम खराब करने लगते हैं। बस ये इनका बेसिक रोल होता है। दूसरा ये होता है कि आप लोग देखें कि ईरान पे इतना बड़ा अटैक उन्होंने किया है,
آج 2 دن گزر گئے ہیں تقریباً اس بات کو، تو لیکن کوئی اتنی بڑی ڈیمیج یا اتنی بڑی لاشیں تو نہیں ہے جتنا 145 جہاز، B2 بامبر، کلسٹر بامز، اور وہ کون سے بم، وہ یہ کون سا بم تھا کلسٹر کے علاوہ جو نیچے جاتا ہے؟ وہی بنکر بسٹر. ہاں بنکر بسٹر چل گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی ایٹمی تابکاری ملی، نہ ایٹمی ملا، نہ کچھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو حفاظت ہے یہ روحانی قوتوں کی طرف سے جو اسامہ انہوں نے صاحب کردار میری ادا بات کرنا ہے. سنیں. اسامہ صاحب امام رضا، ٹھیک ہے، علیہ السلام، فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، شاہ چراغ، ٹھیک ہے، کئی اصفہان، تہران، مطلب اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ مراکز ہیں روحانیت کے، مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے. نہیں تو آپ لوگ کیا پھر چاہتے ہیں ابھی؟ آپ لوگ کہتے ہیں سر بھی دیکھیں چڑی نا، بھی نہ مرے. اور دوسری سر بات وہاں آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ شہادت مسلمان کے لیے کامیابی ہے، شہادت منزل ہے. شہید کو کہا گیا ہے کہ رزق دیا جاتا ہے، شہید کو مردہ مت کہو. شہید سر کو کہا سوال یہ جائے ہے گا کیا کہیں یہ چاہیے، ناراض شہید تو کہے نہیں گا ہے؟ مجھے دوبارہ بھیج. سر یہ غوث کتب ابدال نقبہ اوتاد، مطلب یہ کہاں تھے کہ اتنے بڑے جو ہے نا وہ امام رضا، معصومہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، اتنے مطلب یہ ساری تباہی انہی شہروں میں ہو رہی ہے، تو کیا ناراض یار تو نہیں ہے ان میں ہو روحانی رہی ہے، ان طاقتیں؟ کی قبروں کو تو کچھ نہیں ہو رہا نا. اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ آپ لوگ کس اینگل سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بھی بچہ کلیمنٹ ہوتا ہے نا پیپر کا، اس کا پھر پیپر لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم کہہ دو گے میں ایمان لایا تو میں تمہیں آزماؤں گا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور شہادت تو منزل ہے، شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے، ایک گریڈ ہے. یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے ایرانیوں کو کہ اگر اس طریقے سے طاغوت کی ایک جائز جہت میں ان کو موت آ رہی ہے یا موت قبول کر رہی ہے، ایک جہت میں، زبردست جہت میں، اس کی قیمت میں. تو یہ بہت اچھا ہے جو ان کی لیڈرشپ قبول ہوئی ہے، وہ بہت اچھا ہوا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو یہ سب شہادت ملی ہے. ہاں اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ میں نے بھی اس پہ بات کی. لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کس کی پراکسی ہیں. میں نے کہا خامنائی صاحب کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کم از کم اس لیول پہ ان کو ہونا چاہیے تھا. ہاں مجھے اس بات سے ضرور ہے کہ جب تک ایران پہ اٹیک نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے میزائل نہیں نکالے. بے شک ان کو باقی اپنا روحانی پیشوا یا امت مسلمہ کا لیڈر مانتے رہے، لیکن وہ بھی خطاب کرتے ہیں تو ایرانی قوم سے بات کر رہے ہیں. اور میزائل بھی تب ایران نے چلائے ہیں ٹکا کے جب ایران پہ حملہ ہوا ہے. تو اس لیے اس سارے ڈاؤٹ میں جو آپ چھلانگے مار کے کندھوں پہ چڑھنے کو تیار ہے، مثال کے طور پہ میں علی والے کسی ایسے تصور کو بھی نہیں جانتا، تخیل کو بھی نہیں جانتا کہ اس کے ٹھیک بارڈر کی اس کی رینج کے اندر ڈیلی معصوم بچے قتل ہو رہے ہوں، شہید ہو رہے ہوں، مارے کاٹے جا رہے ہوں، اور وہ چپ کر کے اپنا جیسے کہتے ہیں تسبیح مسلح سنبھال کے بیٹھا ہو، استطاعت بھی رکھتا ہو اور پھر نہ کرے. اور پھر اس کو فہم اور ادراک بھی ہو کہ کل کو یہ جنگ میری ہے، میرے گھر تک کے لیے شروع کی گئی ہے، پھر بھی نہ کودے اس میں. اور یہ دن آ جائے کہ سب کو وہ کروا کے جیسے کہتے ہیں موسٹلی اسیسینیٹ کروا کے اس کے بعد کودے، تو پھر حکمت تو نہ ہوئی. تو اس لیے یہ ایک علیحدہ پہلو ہے جس وجہ سے میں خامنائی صاحب کی اس بات کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کنڈیم کرتا ہوں یا ان پہ بات کرتا ہوں. لیکن اوورآل اگر بات کی جائے جیسے ان کا فتویٰ نہ دینا ہے شرعی طور پہ ایٹمی بم بنانے کا، یس وہ ایک ٹیسٹ ہے، اس میں وہ پاس ہوئے ہیں اور شرعی طور پہ بالکل زبردست اسلامی فہم رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ جو ایرانی قوم سے وہ مخاطب ہو رہے ہیں، باقی زبردستی اہمی ٹی ویوں کو دیکھ رہے ہیں اور چھلانگے مار رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ اپروچ ہے. کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں پاکستان ہو، کہیں اور کا کرم کا معاملہ ہو پاکستان میں، کہیں اور کوئی ہزارہ کمیونٹی کے مسئلے ہوں یا کہیں بھی، تو کسی بھی لیول پہ کوئی فتویٰ یا کوئی کنٹریبیوشن اپنی نہیں دی جو کہ اس ایکچول حق بنتا ہے کسی بھی اس کا. اب اس میں اسامہ اگلی صاحب بات پہ آ جائیں جو آپ امام رضا علیہ السلام کی بات کر رہے تھے. میں وہی بتاؤں کہ دیکھیں ان مزارات کی جو حفاظت ہے، جو ان کی حفاظت کے معاملات ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ دیکھیں جب شام میں بی بی زینب کے روزے کی طرف بڑھے IS تو ختم ہوگی کہانی. اتنی سی بات. آپ بھی امام رضا کی قبر کی طرف بڑھ جائیں تو کہانی دیکھ لیں.
تو اس لیے آپ یہ جو سارا کہہ رہے ہیں کہ ان شہروں میں کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. ابو جہل بھی ادھر ہی دفن ہے. آپ لوگوں کی یہ کنسپٹ اور آئیڈیالوجیز عجیب و اسامہ غریب ہیں. صاحب دیکھیں اسامہ یہ صاحب یہ جتنا کفر کا جو کفار تھے جتنے بھی، وہ بھی وہیں دفن ہے، انہی علاقوں میں ہی دفن ہے. اسامہ آپ صاحب لوگ اس ساری اس کو نہ وہ بنا لیا کریں کہ وہ کس طریقے سے سٹیز کو کیسے ڈیفینڈ. اور آپ کو پتہ ہے ایرانی اندر سے گاؤن کے اندر کیا پھر رہا ہوتا ہے، گاؤنز کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی ٹھیک ہے اسلامی انقلاب آیا، ایک طبقہ اس کا فالوور ہے، آتش پرست ادھر ہے، 70,000 یہودی ایران میں موجود ہے. ایسا بہت بڑا طبقہ ایران میں موجود ہے جو نسل پرست ہے، جو دین پرست نہیں ہے اس طریقے سے، ان کو اس حکومت سے بھی پرابلم ہے. تو آپ سب کو ایک ہی اس میں نہ رکھیں. اسامہ صاحب اسرائیل اور امریکہ دونوں رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو امریکہ آنسو بھی نہیں بہائیں گے. تو یہ جو اسلامی نظام جو انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے، تو کیا یہ روحانی طاقتیں جو ہیں یہ الاؤ کریں گی کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے؟ روحانی طاقتوں نے جو مجھے بتایا تھا وہ میں اب آپ کو اس موقع پہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہ عجیب ہی بات ہے. وہ عجیب ہی بات ہے، اور انہوں نے میرا خیال ہے مجھے اب یاد آ رہا ہے جیسے مجھے روک دیا ہو کہ یہ بات نہ کرنا. بہرحال یہ مجھے انہوں نے بتایا، وہ عجیب ہی بات ہے. وہ بھی رجیم چینج میں شامل ہے، یوں سمجھ لیں، ان شارٹ یوں سمجھ لیں. وہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایکچولی، آپ کو میں نے کہا نا ٹرمپ کرے ادھر کرے کوئی ادھر کرے، یہ سب کا سب ہو آپ کو اسی گلی میں ہانک کے لے جانے کے لیے ہو رہا ہے، جس کے تحت آپ نے ایک دفعہ زمین پہ اسلام کا بول بالا دیکھنا ہے. اس کے لیے حالات بننے ہیں، اس کے لیے جو فلٹر لگنا ہے، جو ٹیسٹ ہونا ہے، اس کے تحت چھن چھن کے لوگ اوپر آنے ہیں، چھن چھن کے اسامہ لوگ صاحب اوپر. آپ کہہ رہے ہیں کہ روحانی طاقتوں نے یہ کہا ہے کہ رجیم چینج ہونا ہے، وہ سپورٹ کریں گی؟ وہ پوری اسلامی اس کی بات نہیں کر رہے، وہ صرف خامنائی صاحب کی بات کر رہے ہیں بس. اس پھر آپ میرے منہ سے، میں نے کہا نا کہ گھما پھرا کے نکلوانے کی بات کر رہے ہیں. پوری اسلامی اس کی بات نہیں ہو رہی، صرف ان کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایکسرسائز ہے. اصل امریکہ کو پرابلم، ایران کے پاس ایٹمی پروگرام تو ہے ہی نہیں. ایران کا پروگرام تو یہ جو انقلاب اسلامی ہے وہ ہے پرابلم دنیا کے لیے، یا جہاں بھی اسلام کے نام پہ کوئی حکومت کا قیام ہوگا وہ پرابلم ہے. جیسے طالبان کی حکومت پرابلم بن رہی تھی اسلامی اس کے نام پہ، اسی طریقے سے یہ ہے. اور یہ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یس اٹس اے گڈ ایکسرسائز جو آپ لوگوں نے اسلام کے نام پہ ایران میں دیکھی. سب کچھ زبردست تھا، بہت اچھا انہوں نے اس کو رن کیا، بہت زبردست چلایا. لیکن ابھی کسریں ہیں. ابھی آپ ماشاءاللہ جو وہ جیسے آپ اپنے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اسلام کی مجاہدانہ خیال و تخیلات کو وہ تشفیع دینے کی خاطر ایران پہ زبردستی اپنے آپ کو نتھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے شاید سبق دینے کے لیے کہ چلو پھر اب دکھاؤ. تھینک یو اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.